अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया है। ये जो इलेक्शंस होने हैं सूबाई पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से उन्होंने आज सुओ मोटो नोटिस ले लिया। ये अब तक की बड़ी खबर है और इस पर यही कहा जा रहा है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है और इसकी जो कॉम्बिनेशन है ऑफ जजेस उस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। आज जेल भरो तहरीक का भी आगाज हुआ। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, आजम स्वाति साहब ने और दीगर लोगों ने अपनी अपनी जो है अपनी जमान अपनी अपने आप को अरेस्ट करवाया, प्रिजन वैन में जाके बैठ गए। उसके बाद पुलिस वैन में बैठ के उन्होंने वहाँ पे सेल्फीज भी ली, कारकुनों ने, चारपाइयाँ बिछाई गई। ये पूरा एक हंगामा चलता रहा। उसके बाद फाइनली जब पुलिस को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स आए तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनकी लास्ट जो हम तक पहुँची है गुफ्तगू वो क्या है, ज़रा सुन लीजिए। देखिए, मैं जब कंटेनर से उतरकर सीसीपीओ के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ़्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा और जहां भी लेकर जाएंगे पता चल जाएगा, लेकिन कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, पूछ रहे हैं इमरान खान साहब। तो पाकिस्तान आज बकौल इमरान खान साहब के तमाम पाकिस्तानी उनके साथ हैं, तो शायद जेलों में पड़े हैं या जेलों के ख्याल में इस वक्त खड़े हो गए हैं और वापस बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये पहली बार है कि वो कहीं अंदर जाना या किसी चीज को भरने की बात कर रहे हैं, वरना उन्होंने हर चीज को खाली ही किया है। पहले नेशनल असेंबली से इस्तीफे देके उसको खाली किया, उसके बाद पंजाब असेंबली तोड़ के उसको खाली किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा को तोड़कर उसको खाली किया और अब सड़कों पर भी आ गए, भर दी उन्होंने सड़कों और अपने जलसों में, और अब ये कह रहे हैं कि हम जेलें भरेंगे। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने एक काबीना का इजलास भी किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए अब जो भी काबीना का वजीर है वो सैलरीज नहीं लेंगे, अपनी लग्जरी गाड़ियां गिव अप कर देंगे, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे, गाड़ियां शायद नीलाम होंगी। इमरान खान साहब जाहिर है इज नॉट अम्यूज्ड, उनको कोई उनका एफर्ट जो है पसंद नहीं आया। लेकिन साथ साथ ये अदलिया वाला मामला है। अब देखना है कि ये जो बार बार ये मामला चल रहा था कि सदर ने खत लिख दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये हमारा दायरा कार नहीं है, हमें जो है वो गवर्नर साहब देंगे डेट इलेक्शंस की। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इसके हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद जी हसन रजा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन है। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर, ये कल आप बात कर रहे थे कि एक मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से एक पिटीशन दायर करने की बात हो रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आज आपको इससे जवाब तो मिल गया होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, प्लीज करेक्ट मी, मुझे इसकी तश्कील से ज्यादा मुझे उस पर ताज्जुब है जो इंक्लूड नहीं किया गया जिन जजेस को, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद है। तो सर, ये जो काजी फायज ईसा है ये तो डी फैक्टो जज है ना, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई डी फैक्टो जज होंगे आफ्टर चीफ जस्टिस तो वो ये है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वर्ड इज पियोने जज जिसको कहा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तमाम मामलात होते हैं वो देखेंगे। तो आपको लगता है उनको लीव आउट करना इज अ बिट स्ट्रेंज? बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को काफ़ी अरसे से जो है वो किसी भी बड़े बेंच में और किसी ऐसे केस में शामिल नहीं किया गया, किसी बेंच में जो कि आईनी तौर पे जो समझा जाता है कि वो ज़रूरी है। पहले ये रवायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्योंकि जज जो है वो हर बड़े केस में बेंच में शामिल हुआ करते थे। तो पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नो डाउट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रीरोगेटिव है कि वो बेंचेस की तश्कील करें, और उसी प्रीरोगेटिव के तहत जो है वो काजी फायज ईसा साहब को किसी भी अहम केस में जो कि आईनी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आता है उससे बाहर रखा जाता है। तो हम नहीं समझते ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो काजी फायज ईसा साहब सीनियर प्यूनी जज होने की हैसियत से एनरोलमेंट कमेटी जो वकला को लाइसेंस देती है उसमें भी शामिल हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शायद जो आपस में अभी तक थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन बाकी है उसी का निशाना वो बने हुए हैं।
اسی طرح سردار طارق مسعود اچھا سر صاحب نے یہ بھی پھر تو یہ مگر جی 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 سر کنٹینیو کریں عرض جی. کر رہا تھا کہ اسی طرح مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سینئر 3 ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کچھ شاید انہوں نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی رائے سے اختلاف کیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ بینچ میں شامل نہیں کیے گئے. اور سارے ججز جو ہیں وہ ریسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے, چاہے وہ جونیئر موسٹ ہو چاہے سینئر ہو, لیکن اس اہم معاملے میں جو کہ آئینی حوالے سے جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ جس میں سو موٹو ایکشن لیا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے, اس میں ان محترم ججز صاحبان کو بھی شامل کر لیا جانا چاہیے تھا. چلیں وہ تو کیا جانا چاہیے تھا. ہم سب ججز کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں احترام اور عزت سے سر, لیکن لگتا ہے کہ 2 ججز ایسے ہیں جو حکومت وقت ہے یعنی کہ نون لیگ. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ایز پرائم منسٹر نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایز وزیر اعظم نہیں بات کر رہا ہوں, میں تو ایز پارٹی چیئرمین بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے 2 ججز اس ہمارے کسی بھی کیس کو سنیں جو ایک تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف. اب یہ بات بڑی اوپن ہوگی, وہ 2 نام میں نہیں لینا چاہوں گی, لیکن اب 2 ان کو نہیں پسند, اب لگتا ہے سپریم کورٹ کو 2 نہیں پسند. تو یہ جو دھڑے بازی کی بات کی جاتی ہے سر, پھر یہ کہیں نہ کہیں سچ ہوگی. دیکھیں جس طرح آپ کا میڈیا بٹا ہوا ہے, چند چینل دیکھتے ہیں تو وہ پرو نون لیگ ہوتے ہیں, چند چینل ہم دیکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یہاں بھی کوئی تفریق بنی ہوئی ہے آپس میں, اور مخصوص آپ دیکھیں کہ جو حکومت کے خلاف جاتے ہیں وہ مخصوص بینچز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور وہ مخالف فریق کہتا ہے جی کہ ہمارے کیسز ان کے پاس نہ لگائے جائیں. اسی طرح دوسری فریق جو ہے وہ ان ججز پہ اعتراض کرتی ہے کہ جی کہ ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اینکر پرسن بھی جب سپریم کورٹ میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کے جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ جب بینچز کی تشکیل ہوتی ہے اور کوئی کیس فکس ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی سنا دیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا. یہ بہت خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ججز صاحبان کو اپنے آپ کو ان تمام چھوٹی چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے, اور غیر جانبدار رہنے کا جو ایک عنصر ہے اور ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل ہے اس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ تفریق جو ہے اس ادارے کو کمزور کر دے گی, اور اگر یہ ادارہ کمزور ہوا تو پھر پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی. تو ہماری یہ استدعا ہوگی کہ کم از کم اس تفریق کو ختم کر دیا جائے. جی سر آپ نے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے اگر آپ میری بات کہہ رہے ہوتے ذاتی طور پر تو میں بالکل بھی آپ کو نہیں جواب دیتی, لیکن کیونکہ آپ نے پورے میڈیا کو رکھا ہے سر تو میں ذرا اتنی سی گزارش کروں گی کہ میڈیا کا تو کام ہے رپورٹ کرنا, تو کیا میڈیا جو پیشن گوئی کرے گی, کیا اس کو جو جسٹسز موجود ہیں, جو ججز صاحبان ہوں گے ہمارے معزز ججز صاحبان, کیا وہ اس کو فالو کر کے فیصلہ دیں گے؟ انہوں نے انصاف کرنا ہے, میڈیا نے رپورٹ کرنا ہے. کوئی کچھ دیکھے گا, کوئی کچھ دیکھا, لیکن انصاف تو اندھا ہوتا ہے نا سر, اسے تو آنکھوں پٹی باندھی ہوتی ہے, اس کے لیے تو ہر کوئی ایک ہونا چاہیے. نہیں میں جج پریڈکشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں کسی کو ملائن نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ, میں پریڈکشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جب پریڈکشنز کرتے ہیں, ہم نمائندے کرتے ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے. ویسے تو جو معاملات کورٹ میں ٹیک اپ کیے جاتے ہیں ان پہ رائے زنی بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, اور وہاں پہ جب کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اتنی کڑاکے کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی بھی مرتکب ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت حال سے بچنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میڈیا جو ہے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ رپورٹنگ ٹھیک کرے اور وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچائے. اچھا سر, یہ تعصب کا جو رویہ ہے, چلیں اس کو ہم اگر 2 منٹ کی سائڈ پہ بھی کرتے ہیں, تو اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو آپ نے دائر کرنا تھا, جس کو آپ نے کہا تھا وی گوئنگ ٹو ورک اٹ آؤٹ, ہم کل آپ نے یہ بات کی تھی, اب آپ کو اس کا جواب مل نہیں گیا ہے سر؟ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی کوئی پٹیشن کا کوئی اس میں کوئی چینج کرے گا میٹرز کو؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں.
دیکھیں بار اور بینچ لازم و ملزوم ہے. بار کے بغیر بینچ نہیں ہے اور بینچ کے بغیر بار کا وجود نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارے اس چیز کا تعلق ہے ہم ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں, ہم اپنا تاریخی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. ہمیں دیکھیں ہمیں جج صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے, میں ان کی اب بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, بو ڈاؤن کرتا ہوں, لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز جج صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی وضاحت کرتے, کوئی بیان دیتے, اس حوالے سے تھرو رجسٹرار ہی کر دیتے, کم از کم پتہ چل جاتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اسٹیچوٹری باڈی پاکستان بار کونسل یا پروونشل بار کونسل کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے کہ وہ اس کی وہ تفتیش یا تحقیق کرے. ہمارے پاس آرٹیکل 209 کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں ہے. یا تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سلو موٹو لے کے تو فرانسک کے لیے بھجوا دیتے, ہم خاموش رہ جاتے, ہم نے تو مطالبہ کیا تھا کہ فرانسک کروائیں, یا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فرانسک کے لیے لے جاتی. اب جب دونوں اہم ادارے جن میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا گورنمنٹ ہے, اس حوالے سے ریلکٹنٹ ہے یا کسی وجہ سے خاموشی ہے, تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, کیونکہ وکلاء ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنا آئینی, قانونی اور تاریخی کردار ادا کیا ہے. اچھا پاشا صاحب ایک فرما دیجیے گا, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 پوائنٹس پر یہ معاملہ چلے گا, جو عدالت نے 3 سوال ریز کیے ہیں کہ فیڈریشن اور صوبائی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کا تعین کیا جائے, یہ ڈیٹ دینا کس کا اختیار ہے اس کا تعین کیا جائے. اب یہ ایک آئینی انٹرپریٹیشن ہوگی, کیونکہ آئین میں تو ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں. کیا یہ آئین کو ہمیں مطلب اگین جوڈیشل اوور ریچ میں آتا ہے یہ معاملہ, یا عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئین ہمیں یاد کرائے, کیونکہ آئین تو آلریڈی موجود ہے, اس کے لیے کوئی ہمیں انٹرپریٹیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آئین میں درج ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور ہم بھی اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. باقی جو 2-3 دن پہلے صدر پاکستان نے جو تاریخ اعلان کیا الیکشن کے لیے, سیکشن 57 سب کلاس 1 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت, تو ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ انہوں نے اپنے اختیارات کو جو ہے وہ تجاوز کیا ہے. ان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں تھا. ایون سیکشن 57 بھی جو ہے وہ انووک نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کو وہ لینا چاہیے کنسلٹیشن, اور چونکہ انہوں نے کنسلٹیشن نہیں لی تو 57 انووک نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے سر, میں بس موئز جعفری صاحب نے بھی جوائن کیا. موئز سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو یو ان اے منٹ. سر میں آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جسٹس بحالی موومنٹ ہم ایک دیکھ چکے ہیں, مطلب ریسنٹلی ہی کچھ سال پہلے, اور اس میں نون لیگ اور اعتزاز احسن صاحب کا بڑا کردار رہا. این آر او ججز کے حوالے سے بات ہوتی رہی, پی سی او ججز کے حوالے سے بات ہوتی رہی, این آر او دینے کے حوالے سے بات ہوتی رہی. تو اب یہ تمام معاملات جو ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بحالی موومنٹ شروع ہوگی, کوئی وکلا برادری کا کوئی آپ کو لگتا ہے ٹسل ہوگا؟ ویسے تو اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو, لیکن آر یو سیئنگ تھنگز کچھ میس کریٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں, جو فیصلہ ہوا وہ متفقہ تھا, اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھا. ملک کی تمام بار کونسل کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ شامل ہوئی, الیکٹڈ قیادت, اور انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا سیپریٹلی ریفرنس فائل کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی تفریق ہے. ہاں اکا دکا سیاسی نظریات کے حوالے سے ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہمارا نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ ہی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بی ٹیم ہے. ہمارا انڈیپینڈنٹ ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اور وہ ہے کالا کوٹ. ہم جب بار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز بار سے باہر ہوتی ہیں,
اور ہماری پارٹی جو ہے وہ صرف کالا کوٹ ہے. اوکے حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ اینڈ آل دا بیسٹ سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. میں معیز جعفری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. یہ آپ سن رہے تھے گفتگو پاشا صاحب کی بھی. میں آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ اس کی جو ججز جو صاحبان ہیں 9 رکنی جو لارجر بینچ بنا ہے, اس میں جو مسنگ ہے وہ ظاہر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. میں جس طرح کہہ رہی تھی پیونی اور ڈی فیکٹو ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایڈمنسٹریٹو چارجز بھی آفٹر چیف جسٹس انہی کے پاس ہیں. تو ان کا نہ انکلوڈ ہونا آئی مین اٹس اے لٹل کنسرننگ. اور آلسو سردار طارق مسعود, تو یہ 2 ان کے فیوریٹس ہیں یا 2 ان کے لیسٹ فیوریٹ ہیں, 2 ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی آ گئے ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. تو یہ سر آپ کو لگتا ہے ٹائمنگ از آف ایسنس, کیونکہ یہ بات شام میں شہباز شریف صاحب نے کی, دوپہر میں عطا تارڑ صاحب نے کی, کل تک یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے, اب رانا ثناء اللہ صاحب پھر میڈیا پہ آ کر کہہ گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی اسٹینڈ آف ہونے والا ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان؟ بہت شکریہ ثنا. میں 1-2 چیزیں پہلے اگر جنرلی کہہ دوں, یہ میری زندگی کا پہلا اپروپریٹ سو موٹو ہے. اس معاملے پہ سو موٹو ہونا چاہیے تھا. یہ فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کا سوال ہے کہ 2 صوبوں کے اندر آئین کے حوالے سے الیکشنز نہیں کیے جا رہے. گورنرز اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے, اس ذمہ داری سے کنسپیریٹورلی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور ایک گرینڈ ڈیزائن میرے حساب سے لوگوں کے اوپر, لوگوں کی رائٹ ٹو ووٹ کو چوری کرنے کے لیے اپنایا جا رہا تھا یا کوشش کی جا رہی تھی. میرے خیال سے یہ سو موٹو تو 100% ڈیزروڈ ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پورا ٹھیک نہیں ہے, فل بینچ ہونی چاہیے تھی یا سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے. اور یہ سپریم کورٹ کو شاید جس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. ورنہ سپریم کورٹ سب سے زیادہ کمفرٹیبل میرے حساب سے اسی میں ہوتی کہ وہ جو ایک روایتی طور پہ 3 یا 5 ممبر کی بینچ سامنے آئی ہے اس طرح کے سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کی, شاید وہی بینچ جو ہے اس کو بنایا جاتا. میرے خیال سے یہ ریپیٹڈ پریشر ہے بار ایسوسیشنز اور وکلاء کی طرف سے اور حکومتوں کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے, جس کے بعد یہ اس پریشر کا جواب اس 9 ممبر بینچ میں آیا ہے. میرے لیے یہ ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے. پرفیکٹ نہیں ہے. قاضی صاحب کو ہونا چاہیے تھا, طارق صاحب کو ہونا چاہیے تھا, تمام سینئر جج صاحبان کو ہونا چاہیے تھا, آئیڈیلی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. اس سے بڑا کانسٹیٹیوشنل مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی تو کورٹ کے سامنے نہیں ہے. حالانکہ بندیال صاحب کو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پٹیشن کیا کرتے تھے اپنے ریفرنس کے اندر تو وہ سمجھتے تھے کہ کورٹ اور بہت ساری چیزوں میں مصروف ہے, لیکن اگر کورٹ اس معاملے میں پورا مصروف نہیں ہوگا تو پھر کسی معاملے میں مصروف ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ سو موٹو ہوا. میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ یہ 9 ممبر بینچ ہوئی اور اس کو سراہنا زیادہ چاہیے. تنقید جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے پچھلے مہمان صاحب نے فرما دی اور بجا فرمائی, لیکن اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے بھی کرنا چاہیے کہ it's better than what has happened before. آئین کا سر آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں آپ سے اگری کرتی ہوں. جعفری صاحب جی کنٹینیو کریں. جی میں کہہ رہی ہوں آئین کو انڈرسٹینڈ, آئین کو پامال کیا جا رہا ہے تو ابھی آئین پامال ہوا نہیں ہے. اگین جو ہم نے وہ سنا تھا کہ لوٹے ہو گئے ہیں 63A کی جو تشریح کر دیں, اس میں بھی گناہ ہوا نہیں تھا لیکن گناہ کی سزا مل گئی. تو میرا کہنے کا وقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہوں گے, ان کی نیت نہیں ہوگی, لیکن ایونچولی ابھی 90 دن پورے نہیں ہوئے ہیں, ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ گناہ کے پہلے سزا دیں گے, آپ آئین توڑا جا رہے ہیں یا آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آئین توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. آئین توڑ Can I comment? دیکھیں میرے خیال سے 63A کا جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں تھا. اس نے آئین کے اسپرٹ کو استعمال کرتے ہوئے آئین کی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز کو رد کرتے ہوئے ایک ایسی پوزیشن سامنے لائی جو کہ جج صاحبان کی نظر میں جو اصل کینسر ہے ہمارے ملک میں, جو کہ غیر الیکٹڈ لوگوں کی طرف سے انٹرفیئرنس ہے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں, اس کو ٹھیک کرنے کی یا کریکٹ کرنے کی ایک کوشش تھی. وہ کوشش جو تھی وہ آئین کے 4 کناروں کے اندر میرے خیال سے نہیں تھی, لیکن وہ کوشش کی نیت یہ تھی, جو اظہار تھا اس نیت میں. تو اس سے آپ اس کو اگر کمپیئر نہ کریں, میرے خیال میں یہ بات میرے لیے کافی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے. گورنر صاحب نے ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ ڈیٹ مجھے دینا ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں
کیونکہ اسمبلیز جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ آف ٹائم تحلیل ہوئی ہیں, میں نے نہیں کی. یہ بیوقوفانہ, مطلب یہ وداؤٹ اینی تک کے بغیر اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے اوپر رلائے کرنا میرے خیال سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں. اب ان کو اگر ایک قتل ہو رہا ہے ایک آئینی مشینری کا, تو اس قتل کے ہونے کے بعد ہی صرف قانون اور انصاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے. جب یہ بات واضح ہو جائے کہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اگری کر لیا ہے اور اسٹیٹ کر دیا ہے پبلکلی کہ ہم یہ قتل کریں گے, تو اس قتل کو اگر پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے ٹھیک ہے. یہ سو موٹو میں پھر سے کہوں گا, یہ میری زندگی کا مطلب انڈین سپریم کورٹ اور ان کے جو مندروں کے حوالے سے پہلا سو موٹو تھا, اس کے علاوہ پاکستان کا میری زندگی کا واحد ایکسیپٹیبل اور نیسیسری سو موٹو ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے. یہ اس وقت جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم اگر کوشش کر کے جو ماضی کے اندر سپریم کورٹ کی پوزیشنز رہی ہیں اور جو سیاست کے حوالے سے ہمارے پچھلے چند سالوں میں پوزیشنز رہی ہیں, ان کو اگر مومنٹریلی بھولنے کی کوشش کریں تو یہ کریکشن اشد ضروری ہے. کیونکہ یہ 10 کروڑ لوگ ان پنجاب and 4-5 odd crore people that are affected by the other elections in Pakhtunkhwa and its ancillary areas, یہ ان سب لوگوں کے ووٹ کے بنیادی حق کا سوال ہے, اور اس کو پامال کرنے کی نیت صاف ظاہر ہے. اور اس کو اب میرا ایک سوال لے لیجیے موئی صاحب, میرا ایک سوال لے لیجیے, ویری شارٹ موئی صاحب, میرا ایک سوال لے لیجیے گا. یہ بریتھ آف فریش ایئر ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑا اچھا اور ڈیزرونگ یہ سو موٹو تھا, لیکن سر اگر اس کی آئین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ صدر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خط لکھتے ہیں, جو کہ کہیں آئین میں مینشن نہیں ہے, جو کبھی کہیں الیکشن ایکٹ میں مینشن نہیں ہے, کم از کم صوبائی اسمبلی کے حوالے سے تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اگر یہ ایسی کوئی بات ہو جو نہیں, وہ ایسی بات میں دیکھیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریمپٹ کیوں کر رہا ہے اور پھر آپ ان کے جواب کو پریمپٹ کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو آپ چھوڑ دیں. صدر صاحب ایک موقع پرست قسم کی شخصیت صاف ظاہر ہوئے ہیں. وہ اس وقت ان کو آئین یاد آیا ہے, آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے اندر ان کا کلیدی کردار ہے. صدر صاحب کی آپ حرکتیں چھوڑ دیں, لیکن آپ جواد حسن صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ اگر فوکس کریں, جو کہ اس وقت سب سے بہتر تجزیہ ہے اس وقت کی صورتحال کا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں گورنر جو ہیں وہ ایک آرٹیکل کا پہلا حصہ اور آخری حصہ لے کے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بیچ کے حصے کے اوپر عمل نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. یعنی کہ وہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کا ڈیفالٹ مان لیں اور پھر کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے لگا دیں, لیکن بیچ میں جو ان کا پہلے کیئر ٹیکر لگانے سے پہلے کام تھا, جو کہ یہ تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, وہ نہ کریں, کیونکہ وہ کہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ منطق سے باہر ہے. لیکن جواد حسن صاحب نے اس چیز کے اوپر ایڈریس کیے بغیر, کیونکہ گورنر ان کے سامنے پارٹی نہیں تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے, آئینی طور پہ اپنا فرض انجام نہیں دے رہے, تو پھر الیکشن کمیشن کا کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا, تو پھر وہ فرض ان کے اوپر ٹھہر جاتا ہے کہ وہ گورنر کو لکھ کے پوچھیں کہ بھائی یہ ڈیٹ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کافی ہے صحیح ہے, اور اگر گورنر کنسلٹیشن کے اندر حصہ نہ ڈالیں تو پھر الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن ہے کہ وہ ڈیٹ دے. اس وقت ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو ان کو کہتا ہے کہ وہ ڈیٹ دے, اور جب تک کہ اس فیصلے کو اوکے موئی صاحب, تھینک یو I'm out of time. موئی صاحب تھینک یو, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ these people have brought this time upon themselves, کیونکہ یہ الیکشن سے آئین کی دھجیاں بکھیر رہے تھے. الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی یا گورنر صاحب کو دے دینی چاہیے تھی. صدر صاحب نے اگین موقع پرستی کا فائدہ اٹھایا. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملات کس ٹرن جائیں گے کل دوپہر میں سب کے سامنے آ جائے گا. یہاں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد علی محمد خان صاحب PTI سے کیا ہے حکمت عملی اب, اور عدلیہ کی طرف دیکھ رہے تھے, عدلیہ نے بھی شاید ان کی طرف دیکھ لیا ہے. آئین کو بچانے کے لیے اب صرف عمران خان اکیلے نہیں, عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے. دیکھیے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیگمنٹ میں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں, آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آپ کے پاس آتی ہوں علی محمد خان صاحب, کیونکہ یہ گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں, شامت قریشی صاحب, اسد عمر صاحب ذرا فرما دیجیے گا, کیونکہ الیکشنز کی بات تو ایسے ہو رہی ہے کہ الیکشن سے بڑی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. کراچی میں بھی الیکشنز ہوئے تھے سر, اس کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب تک تذبذب کا شکار ہے, کون سی سیٹیں کھلنی ہے کون سی نہیں کھلنی ہے, اس کے رزلٹ دوبارہ
ہونے ہیں کس کے نہیں ہونے ہیں. جماعت اسلامی بھی اسٹینڈ لے چکی ہے. تو یہ الیکشن سے حالات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ اور کیا یہ سو موٹو نوٹس جو ہے جس تناظر میں یہ لیا گیا ہے کہ ایک پارٹی کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں چاہیے, دوسری پارٹی کو 2 اور ججز نہیں چاہیے, پھر جو کمپوزیشن آف ججز بنتی ہے 9 رکنی راجہ بینچ میں, اس میں جو ڈی فیکٹو ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بالکل سینیورٹی میں بالکل اگلے چیف جسٹس کے جسٹس صاحب ہیں وہ نہیں ہیں, ان کے سینئر موسٹ جسٹس طارق نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈرنے کی, کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ کوئی پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے؟ اوکے سوری, اب ہماری سینیٹر صاحب سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. سر اسی کا جواب اگر آپ سے لے لوں میں علی صاحب, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس تناظر میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے خلاف ہیں یا ان کا تعصبانہ رویہ ہے, ہمارا وہ کیس نہ سنیں, اب نون لیگ کہہ رہی ہے وہ ہمارا کیس نہ سنیں, پھر جو تشکیل دی جاتی ہے 9 رکنی لاجا بینچ اس میں سینئر موسٹ ججز کو نہیں حصہ بنایا جاتا, تو یہ تمام چیزیں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ فلیور آ رہا ہے تعصب کا, فیورٹزم کا؟ جی دیکھیے ثنا صاحبہ, اس پہ میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں. پہلی بات تو جہاں تک قاضی صاحب کی بات ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو قاضی بھی ہیں اور ان کا نام بھی قاضی ہے, میں نہیں سمجھتا ہماری ان سے کوئی مخاصمت ہے. جو ایک چیز ہوئی تھی شروع میں وہ کلیئر بھی ہو گئی. خان صاحب نے اور ہماری پارٹی نے اس پہ بڑا کلیئر موقف دیا ہے کہ اس میں ان کا کوئی ول کوئی اتنا خاص نہیں تھا, کہیں اور سے کوئی مسئلہ تھا ان کا. اور دوسرا یہ ایک جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ بڑا غلط ہے, ججز کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا, خاص کر آج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. بہرحال ہیں تو وزیر اعظم امپورٹڈ صحیح, لیکن ان کے آفس اور ان کی طرف سے یہ بات ہونا, ججز کے جو الفاظ یوز کیے گئے معاندانہ رویہ, تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو آفس یہ بھی بڑا ملک کا سب سے بڑا آفس ہے اور سب سے بڑی عدالت ہے, ججز ہیں, تو اس طرح سے اگر آپ وہ کریں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 1997 کا جو ان کے اندر ایک جن تھا جس نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ, وہ جن ابھی ان کا پورا نکلا نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں کہ رسی جل گئی ہے پر اس کے بل نہیں گئے. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے سر, لیکن آئین کی تشریح میں تو یہ سر آئین کی تشریح میں یہ جب کیس چلے گا سر خان صاحب, اور یہ جب آئین کی تشریح پر بات ہوگی, جب آئینی بات ہوگی, جب قانونی بات ہوگی, جب الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا جائے گا, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اٹھے گی, کیونکہ اس وقت میجورٹی آپ کو یہی ججز اور جو آپ کے لیگل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب صدر صاحب خط نہیں لکھ سکتے, یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. تو یہ اب تو جو آپ کو جو آپ کے ساتھ بھی ہیں سپوزلی مطلب بار کاؤنسل کے لوگ, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خط بہرحال الوی صاحب کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو یہ بھی اگر ہوتا ہے تو الوی صاحب کی مواخذے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ جان ہے؟ نہیں دیکھیں, اچھا آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے ایک اسکڈ میزائل نہیں لانچ کیا, انہوں نے 3 لانچ کیے ہیں بیسیکلی. ایک انہوں نے حملہ کیا ہے پرائم منسٹر آفس سے ہماری سپریم جوڈیشری پہ, دوسرا ملک کے سب سے بڑے آفس پریزیڈنٹ آفس پہ انہوں نے حملہ کیا, اور تیسرا عوام پہ وہ کرتے رہتے ہیں. آج کچھ اور اسکڈ میزائل داغے ہیں کہ تیار ہو جائیں, اگر کوئی تھوڑے بہت آپ کی کوئی جیب میں پیسے رہ گئے ہیں تو وہ بھی لوٹنے کے لیے حکومت آ رہی ہے, اور مہنگائی کا 1-2 بم اور جو ہے وہ گرانے جا رہے ہیں. تو یہ سارے انہوں نے کام کیے. دیکھیں آپ نے جو یہ بات کی کہ خط نہیں لکھ سکتے, فلانا نہیں لکھ سکتے, یہ تو جو طالب صاحب کی ہمارے لا منسٹر صاحب کی بات ہے, وہ اس وقت لا منسٹر بھی ہیں اور وہ ممبر بھی ہیں میرے خیال میں. تو یہ تو ایک ون سائیڈڈ ویو ہے, اور اگر ہمیں اپنی اس سپریم کورٹ پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے تو میرے خیال میں ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے اس ملک میں سب سے بڑی عدالت. اب اگر کسی نے کسی اور ملک کی عدالت کے پاس جانا ہے, ہمارے پاس علی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, سینیٹر صاحب کو لے لوں میں وقت. جی اس نے فیصلہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, فائنل آربٹر اس نے فیصلہ کرنا ہے. اوکے سر, یہ فرما دیجیے گا سینیٹر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ الیکشنز تو کراچی میں بھی ہوئے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد ہر چیز بڑی سٹیبل ہو جاتی ہے, تو یہ تو اب کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی چیز سٹیبل نہیں ہوئی. اب تک یہ تذبذب کا شکار ہیں یہ جو ان کے انتخابات کے نتائج آئے ہیں سامنے. لیکن اب اس تناظر میں 2 جج صاحبان ان کو نہیں پسند, 2 جج صاحبان ان کو نہیں پسند, کل 9 رکنی لاجر بینچ آئین کی تشریح کے لیے بیٹھے گا. اب آئین کی تشریح میں یہ بات بھی آئے گی کہ کیا مطلب یہ صرف یہ الیکشن کرانے سے بھاگ رہے ہیں یا صدر صاحب عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی خط لکھ رہے ہیں. تو سر یہ خط و کتابت آپ کو لگ رہا ہے کہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ الیکشن تو 2 صوبوں میں کرانا ایک دستوری تقاضا تھا, ذمہ داری تھی.
اور اس مقصد کے لیے گورنرز کو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن گورنر نے رسپانس نہیں کیا. اور اس کے بعد صدر نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ایک اوور اسٹیپنگ تھی اپنی مینڈیٹ سے بھی، اور اس کی ورڈنگ بھی ایک دستوری ادارے الیکشن کمیشن کے لیے ٹھیک نہیں تھی. تو ظاہر جب یہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، اور یہ ڈیڈ لاک اپنے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نااہلی ہے یا ان کی نالائکی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور الیکشن ہونا چاہیے تھا، یہ کانسٹیٹیوشنل تقاضا تھا. تو اس کے بعد نظر یہ آ رہا تھا بالکل واضح ہی کہ یہ واضح طور پر کہ یہ الیکشن کمیشن سے معاملہ اب جائے گا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ چلا گیا. اب جب سپریم کورٹ چلا گیا تو اس میں بدقسمتی سے وہاں جو لارجر بینچ بنا ہے اس میں ایسے جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے حوالے سے ایک تنازعہ پہلے سے موجود ہے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، میڈیا میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی، وہ جو بینچ بنا ہے وہ بھی ایک غیر متنازعہ بینچ نہیں ہوگا. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اس بینچ سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے اوپر سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، اور پہلی مرتبہ میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے، حکومت متنازعہ ہے، الیکشن کمیشن کو متنازعہ بنایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا، وہ بھی وہاں پہ بھی ایک تنازعہ اور ایک کنفیوژن موجود ہے. پہلی مرتبہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کہ جنہوں نے مل کر بنیادی مسائل حل کرنے ہیں، وہ سب کے سب نہ صرف ایک دوسرے سے ایک پیج پر نہیں ہیں بلکہ کسی نہ کسی تنازع کا وہ شکار ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک اور بڑی خراب صورتحال ہے ملک کے لیے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگائی کا تو ایک سمندر ہے، آسٹیرٹی میجرز آپ کے سامنے ہیں شہباز شریف صاحب کے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مہنگائی کو کاؤنٹر کر سکیں گے. سر اس طرف جس طرف ملک چل پڑا ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ کیسے اس میں پیس لے کر آئیں گے؟ کیسے امن لے کر آئیں گے؟ ایک جیل بھرو کی تحریک کر رہا ہے، دو بڑی بڑی جماعتیں اپنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی. الیکشنز ہو جائیں گے تو پتہ نہیں سر، آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کے حالات کیا ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کیا بڑا تھریٹ ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بڑی زیادہ پریشان کن ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح نکلیں گے ہم اس پوری؟ دیکھیں ایک معاملہ جہاں تک الیکشن کا ہے، الیکشن تو 2 صوبوں کے اندر ود ان 90 days کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہوئے. یہ درست نہیں ہے اور یہ ڈیویشن ہے کانسٹیٹیوشن. جی اب تک کی بڑی خبر، جس طرح سے ہم نے آپ کو کہا کہ جو سو موٹو نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ کل جو ہے 9 رکنی لارجر بینچ یہ معاملات جو الیکشنز کے حوالے سے ہیں اور کیا ذمہ داری ہونی چاہیے صوبائی حکومتوں کی، کتنے روز میں الیکشنز ہونے چاہیے، کون انہیں اناؤنس کرنے کا حق رکھتا ہے، کیا خط لکھا جانا یا نہیں، یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا وہ متنازع ہوگا، کیونکہ جس تناظر میں یہ سو موٹو لیا گیا ہے ایون اف اٹ ڈیزروڈ ٹو بی ٹیکن اس میں